اور महबूलाई ने कोई जगह बहुत पसंद थी और यहाँ से अब हम बैठे हुए जिस जगह हैं यहाँ से शुमाल में बावली, ठीक है। अब बावली के समझिए आप ये हो गया मशरिक, बावली के मशरिक में लाल महल पर बहुत बड़ी जगह, ये जगह कहलाती है चबूतराए यारान। महबूलाई के जो बहुत करीबी रिश्तेदार और बहुत करीबी खुलफा वो आराम फरमाए चबूतराए यारान। किधर है सर? हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन यही आराम फरमाए यही चबूतरा। जी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे बावली से लेके जी सर, जो लाल महल है मौजूदा गालिब अकेडमी जो है बावली से लेके वहाँ तक चबूतरा यारान। उस जमाने में वो चबूतरा ऐसा कहा करते थे या चबूतरा उतना बड़ा था? चबूतरा बना हुआ था, उसमें मज़ारात थे। अच्छा, तकीउद्दीन नूर रहमतुल्लाह अलैह उसका मज़ार था। महबूलाई की बहन के पोते खास मुरीद में चीनी का ऐलान कर दिया था जिंदगी में। मुबारक है ना वो चबूतरा यारान है। रोज़ाना यहाँ तशरीफ लाते थे और जब उनका इंतकाल हो गया तो बाकायदगी से आते थे रोज़ाना। हज़रत तकीउद्दीन नूर रहमतुल्लाह अलैह वो बसंत का वाक़ है उसके बाद का है, लेकिन ज़माना गुजरा के तशरीफ लाते थे और उनके मज़ार शरीफ को बहुत गुजारते थे। बीच में एक पुरानी इमारत थी, वहाँ वो गुजारते थे, काफ़ी देर खामोश रहते थे, किसी से बात नहीं करते और ना किसी की हिम्मत होती थी कि उनको डिस्टर्ब करे बात में। तो वो कैफियत कई दिनों तक चली, कितने दिनों तक, साल या उससे भी ज़्यादा। लेकिन वो जो कैफियत बदली, जो मुस्कुराहट आई आपके चेहरे मुबारक, वो पसंद के तो ये जगह पसंद थी। और उनके जो मुरीद थे अहमद अयाज, राजकुमार हरदेव जिन्होंने निज़ाम बसरी, तो वो बहुत बड़े आर्किटेक्ट और टाउन प्लानर। तो ये चबूतरा यारान बनाया गया। उसके बाद फिर यहाँ हुजरे बनाए गए इंतज़ाम के लिए, लंगर खाना बनाया गया कि जहाँ लंगर तामीर हो। एक जो है वो जारूक खाना बनाया गया कि उसमें सफाई सुथराई का सामान रखा जाएगा और इमामों के 2 कमरे बनाए गए। बाहर की तरफ वुज़ू खाना बनाया गया। पूरी प्लानिंग से ये जगह जो बनाई गई ये बैठेगी ख्वाजा सैयद मोहम्मद इमाम की हयात मुबारक है ना हज़रत से ऊँची जगह में खाते थे। वो उनका नाम तो सैयद मोहम्मद है। इमाम इस वजह से पढ़ गया उनका नाम। महबूलाई उनकी इमामत में नमाज़ पढ़ता, हमारे दादा की इमामत में महबूलाई नमाज़ पढ़ता। उनका नाम सैयद मोहम्मद इमाम इस वजह से हो गया। सैयद मोहम्मद मूसा रहमतुल्लाह अलैह, उनका मज़ार जो था वो पता ही नहीं था लोगों का, उनको नहीं मालूम था। और उनकी औलाद जो है वो काफ़ी चली गई है। नौगावा सादात अमरोहा के पास एक जगह है, पहले तो हज़रत बाप शक्ल रहमतुल्लाह की जो नवासे थे ख्वाजा सैयद मोहम्मद इमाम, इनके ख्वाजा सैयद मोहम्मद मूसा, ये बलबन बादशाह बलबन के नवासे थे। और बाबा साहब की अहलिया जो थी बलबन की बेटी, तो उनकी जो औलाद हुई वो नवासे थे। तो वो उनकी और बलबन की औलाद में थे, तो उनको जागीर मिली। तो हज़रत सैयद मोहम्मद इमाम रहमतुल्लाह तो नहीं गए, वो भी नहीं गए, उनकी औलादें चली। एक पूरा आधा खानदान वहाँ जागीर पे चले गए, जागीर को संभालने। किसी को मालूम नहीं भाई सैयद मोहम्मद मूसा के औलाद हैं, किसी को नहीं मालूम। फिर ख्वाजा साहब को, बड़े ख्वाजा साहब को परेशान थे वो कि भी कहाँ ढूंढते थे। सारे मज़ारात पे उनके कदमे लगाए, जितने भी मज़ारात हैं ख्वाजा साहब उनके हैं, बड़े ख्वाजा साहब। तो महबूलाई ने ख्वाब में आके रहनुमाई फरमाई
کہ اس طرف جاؤ اور اس جگہ کھودو یہاں مزار نکلے گا، وہ سید موسیٰ نیچے دب گیا اسے نہیں، زمین میں دب گیا. تو جو جیسا محبوب اللہ نے رہنمائی فرمائی تھی وہ گئے، انہوں نے وہاں جا کے کھدوایا تو نیچے مزار نکلا، اس پہ کتبہ لگا. ہم کو آگے نہیں یہاں یہی یہی ہے محبوب اللہ. اب آپ جائیں گے نا بڑی درگاہ شریف، وہ جو وضو خانہ ہے، بڑی درگاہ شریف وضو خانہ ہے، وضو خانے سے پہلے سیدھے ہاتھ کی طرف اوپر چھوٹا سا راستہ اندر جا رہا ہے جہاں ابوال رہتے ہیں. جیسے ہی آپ اوپر چڑھیں گے وہ چڑھتے ہی رائٹ ہینڈ سائڈ پر اس میں بہت بڑا کتبہ لگا ہوا ہے، اس میں پوری نام تاریخ اور بڑا قائد صاحب کا سید محمد موسیٰ صاحب، سید امام صاحب، حضرت بدر الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد. بیٹے دونوں بیٹے. یہ بنایا گیا یہاں تشریف فرما ہوتے تھے اور یہ جگہ بہت پسند تھی. سامنے یہاں سنا ہم نے کہ یہاں مزار شریف ہے، یہاں پانی تھا، کچھ پانی تھا اور نارنگی کے درخت، اس کے درخت نارنگی، تو حضرت کو بہت پسند تھی. وہ بیٹھ کے دیکھتے تھے. بادشاہ کو پتہ چلا کہ بھئی یہ جگہ پسند ہے، روز آ کے بیٹھنے ہیں. جب یہ عمارت تعمیر ہوئی علاؤدین خلجی نے یہ ہو رہی تھی، اس کے علم میں آیا کہ یہ پسند ہے، ہو سکتا ہے کہ یہیں آرام اپنی آخری جگہ یہیں چنے ہو. پھر اس وجہ سے بادشاہ نے یہ عمارت یہ پہلے بنی مسجد زندگی میں حضرت نے پسند نہیں فرمایا. حضرت نے پسند نہیں، محبوب اللہ نے پسند نہیں فرمایا اور کہا کہ میرے لیے تو آسمان کافی ہے، مجھے کسی عمارت کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے آسمان بہت کافی ہے اور مجھے یہاں اس کے اندر نہیں گزرانا، باہر کرنا. جو تعمیر کی گئی تھی وہ حضرت کے روزے کے لیے تعمیر کی گئی تھی. جی جی جی. اور اس کو نام دیا گیا مسجد کا نہیں، جماعت خانے کا. اس کا نام جماعت خانہ ہے، مسجد نہیں ہے. اب خلجی مسجد کو کہہ دیتے ہیں لیکن اس کا نام پرانا ہے جماعت خانہ ہے. پرانے سارے ریکارڈس میں، کیونکہ ہمارے جو صوفیہ ہیں انہوں نے مسجدوں پہ اتنا زور نہیں دیا بنانے پہ. مسجد میں جانے والے بنائے، مسجدیں تعمیر نہیں کی، مسجدوں میں جانے والے بنائے. جب مسجدوں میں جانے والے بن جائیں گے تو مسجد ہو تو پھر اپنے آپ ہی بن جائیں گے. مساجد کے لیے پابندیاں ہیں کہ ہر آدمی نہیں آ سکتا. خانقاہ کے لیے، جماعت خانے کے لیے پابندی نہیں، کوئی بھی آدمی ہو تو آ سکتا ہے. شرابی بھی آ سکتا ہے، ناپاک آدمی بھی آ سکتا ہے، ہر طرح کا آدمی آ سکتا ہے، خواتین بھی آ سکتی سب آ سکتا ہے. لیکن یہ کہ اگر کوئی برا آدمی ہے، کسی عیب میں مبتلا ہے، اسے مسجد میں آپ آنے نہیں دے رہے ہیں تو اس کی اصلاح کیسے کریں؟ برا ہے لیکن جب آپ کے پاس آ کے بیٹھے گا جبھی تو آپ اسے دو باتیں بتائیں گے. تو آ ہی نہیں رہا، دوسری بات نہیں ہو کہ چلو. تو یہ کہ صوفیہ نے مسجد میں جانے والے بنائے. بنگال سے واپس ہوئے تو یہاں تک ہی جو ہے تاکہ تشریف میں یہی روک دیا گیا، یہیں انتقال ہوا. تو وہ جو کلام ہے اور چنا لیا صحبت ہے لے سکتا ہے یہاں سے پڑھیں. یعنی گوری سوئے سیج پر، گوری سوئے سیج پر مکھ پر ڈالو پیش، جب خسرو کر آپ نے سانج نہیں چھوڑا. یہی اتفاق ہو گیا. یہ بہت ہی دونوں مزارات بہت سادگی میں رہے، بہت سادگی، کچھ نہیں تھا اوپر، بہت سادہ مزار. پھر کوئی بادشاہ تھا کوئی، وہ حاضری کے لیے آیا. حاضری کے لیے آیا، جب اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ سب سے شاندار روزہ کون سا ہے. تو اس کو روزہ نظر آیا، گنبد نظر آیا، بہت شاندار، بہت خوبصورت. تو اس نے وہاں جا کے فاتحہ پڑھ لی. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی محبوب اللہ کے مزار وہ تھوڑی ہے، وہ تو فلاں بادشاہ کا مزار ہے. محبوب اللہ کا مزار تو وہ ہے جو بالکل سادہ ہے. تو اس کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا دنیا ساری زندگی تو اپنے انہوں نے عیب کیے، گناہ کیے،
اور جب مرنے سے پہلے وصیت کر لی کہ محبوبہ بچائیں گے، محبوبہ کے قربانی کا عذاب نہ ہو. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ محبوبہ کی مزار سادہ اور اتنے شاندار، ہمت کیسی ہوئی ان لوگوں کے، ان لوگوں کی، ان کے وارثوں کی اتنے بڑے بڑے گنبد، ہمت کیسے ان لوگوں کی بنا. ابھی تو اپنی فوج کو لگایا، ایسا بتاتے تھے، نام مجھے یاد نہیں. وہ کھڑا ہو گیا کہ میں جب تک نہیں جاؤں گا جب تک بالکل زمین دوز نہیں ہو جائیں گے، بالکل نہیں ٹوٹ جائیں گے. تو وہ کھڑا رہا، اس کے سامنے پوری فوج لگ گئی، اس نے تھوڑی دیر میں پورا زمین دوز کر دیے. وہ جو مقبرے بنے ہوئے تھے، اس کے کپڑے، داڑھی اس کی پوری مٹی میں ہٹ گئی. لیکن وہ جب سب کچھ اسے دیکھ لیا زمین دوز ہو گئی، اس کے بعد پھر یہ روزے تعمیر. اور یہ دونوں ہی روزے محبوبہ کا بھی اس سے زیادہ خوبصورت روزہ آپ کو نہیں دیکھنے کو ملے. محبوبہ کا روزہ اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا روزہ جو ہے یہ تو یونیک ہے، دنیا میں ایسا کوئی دوسرا نہیں. جیسے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے گنبد شریف ہے، دوسرا نہیں ہے کوئی ایسا. چار پہلو ہیں، ٹرائنگولر ہے، جی اونچا ہے، اتنا خوبصورت اور یہ ڈیزائن کا ہے ہی نہیں کوئی دوسرا. سرکار اس میں شاہجہاں کا نام لکھیں اس کا روزہ میں. وہ امیر ہے، بادشاہ کسی امیر کا نام ہے. بہت سارے اشعار بھی ہیں خسرو میں، بہت سارے اشعار ہیں. یہ جو حجرے سے بات ہوئی تھی، حجرہ جو بنایا ہوا ہے یہ دکن والوں کا ہے. احمد ایاز ایاز الدین صاحب آئے ہوئے تھے نا خلد آباد شریف، پوچھیے ان کے وہاں ساری بالکل آپ گئے ہوں گے، دیکھا ہوگا بالکل سیم ٹو سیم یہی ڈیزائن. خلد آباد شریف میں جو عمارتیں ہیں بالکل یہی سیم ٹو سیم. وہ وہیں سے آئے تھے. اور کل بھی ان کا تذکرہ آیا، وہ کھانے کے اوپر عبدالواسی صاحب نے کیا تھا نا تذکرہ کہ جب تک سب کے لوگ کھانا نہیں کھاتے تھے. نہیں کہ ہندو آئے تھے، محبوبہ کی خانقاہ میں ہندو آئے تھے. تو لنگر کا وقت ہوا تو محبوبہ نے کہا کہ بھئی یہ مہمان ہیں آئے ہوئے اور یہ الگ الگ کھاتے ہیں، گھر میں نہیں کھاتے، تو برتن منگوائے جائیں، سب کے لیے الگ الگ برتن ہو، سب ہی جتنے بھی خانقاہ میں لوگ ہیں سب الگ الگ ہی کھائیں گے. تو الگ الگ کھانا کر دیا گیا. اعتراض کیا لوگوں نے کہ آپ یہ ہندو آئے ہوئے ان کے لیے آپ اپنا طریقہ بدل دیں. تو اس سے پہلے ایک محبوبہ کے ایک خلیفہ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ حدیث شریف پڑھی کہ چاہے مل کے کھاؤ چاہے الگ الگ کھاؤ، اس میں کوئی نہیں، اس میں کیا ضرورت ہے. لیکن وہ بہت متاثر ہوئے، وہ جو لوگ آئے تھے ملنے کے لیے وہ بہت متاثر ہوئے کہ بھائی ہمارے لیے انہوں نے طریقہ بدلا، بہت متاثر. یہ طریقے تھے، یہ کردار تھا، یہ محبت تھی. علم تو خیر محبوبہ کا بڑا حدیث، محبوبہ سے بڑا علم کوئی تعلیم کے زمانے میں 10,000 احادیث راوی براوی راوی اور باراوی آتے ہیں. لیکن یہ جو دل کی نرمی، محبت، یہ بھی کہیں نہیں ملتی. نہ علم ملتا ہے، نہ خلق خدا سے ایسی محبت ملتی ہے. جگہ جگہ اس میں قول فاتحہ آپ پڑھیں گے تو محبت کی باتیں اگر مولانا فخر پاک میں سوچتا ہوں کہ کتنے ایسے بزرگ ہیں، بڑے بڑے اللہ والے ہیں ہمارے سلسلے میں. تو الحمد للہ کہ حضرت مولانا فخر پاک اتنے بڑے عالم، ان سے زیادہ بہتر کسی کو معلوم ہوگا کہ قرضہ نہ لوٹایا جائے تو کیا ہوگا. بھروسہ محبوبہ کا ان سے زیادہ بہتر معلوم ہوگا کہ قرضہ نہ لوٹا سکے تو کیا اثر ہوگا دنیا اور آخرت میں. لیکن وہی حضور غریب نواز والا رنگ، جو حضور غریب نواز کا رنگ ہے کہ پوری دنیا فائدہ اٹھائے، اپنا جو بھی حال ہو، اللہ کے بندوں کو
اللہ کے بندوں کو آرام پہنچے، ان کی پریشانیاں دور، اپنا معاملہ جو ہو سو ہو، اپنا معاملہ جو ہو سو ہو، لیکن ہاں اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ان کو آرام پہنچے. جب تک اللہ تعالیٰ سے محبت نہ ہو، انتہا نہ ہو اللہ تعالیٰ سے محبت، اس کے بندوں کو راحت پہنچانے کے لیے. خواجہ صاحب اس مقام کی، اس گھر کی صرف 2 باتوں میں سمندر کو کوزے میں اتار دیتے ہیں جی کہ عطر اور گلاب جو ہے بارگاہ میں چڑھتے ہیں اور خوشبو جو ہے ہمارے حصے میں آتی ہے. اس سے بڑی بات اس مقام کی، اس کی جو تعریف فرمائی ہے، بس 2 باتوں میں جو ہے پوری. جتنا بھی ابھی اگربتی جل رہی ہے وہ سب خوشبو ہمارے حصے میں آتی ہے. اب یہ جتنے بھی پھول ہیں جو پیش ہو رہے ہیں تعمیر خسرت اللہ علیہ میں اور نحو الہی میں، وہ ادباً وہ یہاں سے اتار کے کہیں ڈالے نہیں جاتے یا کہیں دفنائے نہیں جاتے، اتنا ادب کیا جاتا. یہ پھول اٹھا کے سارے جمع کر کے حضرت فائز سید حضرت خواجہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ مزار ہیں یہاں پیچھے، سارے پھول وہاں ان کے پہلے ان کی مزار پہ چڑھائے اس کے بعد پھر لے جا کے اور ان کو دفن کیا جاتا ہے، قبر کی طرح کھودا جاتا ہے. اور پھولیں بہت جلدی وہ مٹی ہو جاتے ہیں ہیٹ سے، اور چلا جائے.